अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। मखदूम जावेद हाशमी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। बहुत अच्छे से चामागोइयां की जा रही थी, लेकिन आज बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ साथ बात करेंगे हुकूमत और फौज के दरमियान होने वाली महाजराई की सूरत हाल, हालात किस नहज पर जाएंगे। सुहेल साहब, ये जो जावेद हाशमी साहब की शमूलियत है तहरीक इंसाफ में, लोग कह रहे थे कि जाने लगे हैं, अकल नहीं मानती थी कि नहीं वहाँ आइडियोलॉजिकली इनके ज्यादा करीब है नून लीग के साथ। आपका क्या ख्याल है, ये तवक्को के मुताबिक हुआ है? देखें जी, दलील और अकल के बिल्कुल बरखिलाफ है ये, लेकिन कई चीजें इस अकल से मावरा भी होती हैं, दलील से मावरा भी होती हैं। अब बज़ाहिर आप देखें कि 1993, 1997, 2002 और 2008 4 इलेक्शन ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल लड़े हैं। 3 दफा शाह महमूद कुरैशी जीते हैं, 1 दफा जावेद हाशमी जीते हैं। अब बज़ाहिर अगर एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, एक ही हलके में हो और एक दूसरे के हरीफ हों, तो एक ही पार्टी में जाना सूट नहीं करता। इसलिए ये दलील और अकल के खिलाफ थी, लेकिन हो गया। जैसे आपने शाह महमूद साहब की बात किया, जिन्होंने बाकायदा उनको वेलकम किया, हमारा नहीं ख्याल था, लोगों का ही नहीं ख्याल था काफी अर्से तक दोनों को साथ बैठे वो देख पाएंगे, लेकिन आज कर दिखाए भी तहरीक इंसाफ ने। देखें जी, वैसे जाती हवाले से भी आपको पता है कि इनके दोनों के इख्तलाफात इस हद तक थे कि गद्दी की जंग रही और बाकायदा मुकदमेबाजी तक नौबत आई। लेकिन आज मैंने एक जो जावेद हाशमी साहब के करीबी दोस्त से उनसे फोन पे पूछा भी कैसे इकट्ठे चलेंगे, तो उसने कहा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रजा गिलानी जो सियासी हरीफ हैं एक दूसरे के मुल्तान में, वो 18 साल इकट्ठे पीपल्स पार्टी में चले, तो उसी तरह जावेद हाशमी और शाह महमूद कुरैशी भी इकट्ठे चल जाएंगे। इख्तलाफात की वजह क्या थी? कहते हैं कि हाशमी साहब तो कहते हैं कि नहीं कोई जाती मसला नहीं था, कोई जाती उनकी आपस में नहीं मामला बन पा रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ। देखिए जी, जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक सिंबल थे, और जब मियां नवाज शरीफ जद्दा में चले गए थे तो उस वक्त उन्होंने पार्टी को लीड किया, सदर रहे। और लेकिन ऐसे लगता था कि जब से मियां साहबान आए हैं कुछ सर्दमोरी थी तलकात में, और सबसे पहला इसका जो शाखसाना और जो वाज़ेह चीज़ नज़र आई कि जावेद हाशमी साहब को कहा गया कि आप पिंडी के हलके से रिज़ाइन न करें, मुल्तान से करें, लेकिन उन्होंने पिंडी से कर दिया, और यहां से वो रिफ्ट जो है वो शुरू हुई। फिर ये था कि उनके काम नहीं होते थे और उनको वो अहमियत नहीं दी जाती थी जिसके वो समझते थे कि मैं इसका हामिल हूं। फिर चौधरी निसार अली खान जो थे वो हमेशा ये समझते रहे कि उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है और मुझे नहीं दी जाती। लेकिन शायद सियासी मामलात पर भी और सियासी एजेंडे पर भी बहुत सारी इनके इख्तलाफात थे जो इतने सामने तो नहीं आए, लेकिन डेफिनेटली वो इख्तलाफात भी होंगे। और मैं ये समझता हूं कि जो आखिरी क्या बात हुई होगी, वैसे तो कहते हैं कि लाड़काना के जो जलसा था मियां नवाज शरीफ साहब का, उसमें शाह महमूद कुरैशी के हलके में जो बाय इलेक्शन हो रहा है, उस हवाले से ये नून के साथ लीडरों के साथ बात करते रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को कैसे हराना है। लेकिन पता नहीं ये सच है या नहीं है। लेकिन जो आखिरी कील है ताबूत में वो ये था कि जावेद हाशमी साहब की जो बेटी की शादी हुई उसमें मुस्लिम लीग नून के कायदीन में से खुद कोई शरीक नहीं हुआ। हमजा शहबाज साहब गए, लेकिन मैं समझता हूं कि जाती हवाले से भी ये दूरियां पैदा हो गई। और आखिरी दिन जैसे हम टीवी पे देखते रहे, सुनते रहे, वो उनको कोशिश भी की गई मनाने की, लेकिन शायद वो जाती हवाले से इतने नाराज थे कि वो वापस नहीं आ सकते थे। आपका ख्याल है कि मखदूम जावेद हाशमी का जाना बारिश का पहला कतरा होगा? कुछ और नाम भी लिए जा रहे, सादर रफीक साहब ने कह तो दिया मैं नहीं जा रहा, उनका नाम लिया जा रहा है, कुछ और MNAs MPAs, तो महमूना हाशमी से भी उन्होंने इस्तीफा कहा है कि वो देंगी, तो आपका ख्याल है कि और लोग जाएंगे अब? देखें जी, गुजारिश ये है कि जावेद हाशमी साहब का जाना बहुत बड़ा वाक़या है और नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका है। इनको सोचना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगरचे जावेद हाशमी साहब इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस उनकी बहुत थी। अब जो ख्वाजा साद रफीक साहब और तहमीना दौलताना जो हैं, ये जब स्ट्रगल का दौर था उसमें उनके साथ रहे हैं, और तहमीना दौलताना जो थी ARD बनाने में बड़ी पेश थी कि उनके नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से बहुत ख़ानदानी तल्लुकात थे। और मैं इसका विटनेस हूँ
کہ نوابزادہ صاحب کو جدہ لے جانے میں بھی وہ پیش تھیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کو مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں تلخی ہو۔ خواجہ سعد رفیق صاحب کو آج کل کافی جو پنجاب حکومت ہے اس میں کے ساتھ بھی ان کی گرم جوشی نظر آ رہی ہے، اور پارٹی کی جو ڈیسیژنز ہیں ان میں بھی وہ نظر آتے ہیں کہ وہ شامل ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا تو امکان جو باتیں کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا۔ ہاں ان کے حلقے میں بڑا تحریک انصاف کا انفلوئنس ہے جو ڈیفنس کا حلقہ ہے، لیکن سعد رفیق کے بارے میں مجھے تو میری عقل نہیں ماننے کو، اور جو تہمینہ دولتانہ ہے اگر ان کو راضی کر لیا جائے تو شاید وہ رک جائیں، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی راستے پر چلیں۔ سہیل صاحب میں بریک پر جاتے ہیں، صدر زرداری صاحب کی واپسی ہوئی ہے، واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے سہیل صاحب سے کہ صدارتی کیمپ کی کیا صورتحال ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق ہم بات کر رہے ہیں میمو گیٹ کی تناظر میں ہونے والی فوج اور حکومت کے درمیان محاذ رائی کے حوالے سے۔ سہیل صاحب جو بحرانی کیفیت ہے اس وقت، آپ چونکہ سیاستدانوں کی طرفداری بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، اس وقت جو ان کا کردار ہے اس سے مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن نہیں، میں ایک ڈیموکریٹ کی حیثیت سے اور آئین کی بالادستی کو ماننے والے شخص کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ پہلے زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز شریف کو نظر انداز کرتے رہے، اور اب نواز شریف بھی بالکل وہی کر رہے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی جمہوریت کے لیے اور آئین کی جو بالادستی ہے اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب اس وقت ایک ہی پیج پر ہیں، ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ جو نئی دوستی ہے نا، اس کے حوالے سے دونوں کی نظر ایک شعر ہے، پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ دونوں کی سوچ الگ، اسٹیبلشمنٹ کی سوچ الگ، نواز شریف کی سوچ الگ، خیالات الگ، فارن پالیسی کے بارے میں نظریات الگ، ملک کی اندرونی پالیسی کے بارے میں نظریات الگ، تو یہ کیسے اکٹھے چلیں گے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کا پھر تصادم ہوگا، اور یہ دونوں شاید ایک دوسرے کو ٹریپ کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز پر متفق ہیں دونوں، گو زرداری گو۔ اچھا، تو جو گو زرداری گو کی یہ بات کرتے ہیں، صدارتی کیمپ میں کیا اس کا ریاکشن ہوتا ہے؟ وہاں پہ جو ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ قدم آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹکرا جائیں، غور کرنا چاہیے صدر صاحب کو ان مشوروں پر؟ دیکھیں جی، ایک سیاسی رپورٹر کی حیثیت سے ہر وقت ہم کھوج لگاتے رہتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے۔ تو کل صدر زرداری صاحب کا فون آیا تھا تو مجھے وہ مشتعل بالکل نہیں لگے، جیسے یہ خیال کیا جا رہا ہے نا کہ پریشان ہوں گے کچھ۔ ہاں بالکل ریلیکس تھے، اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایسے اقدامات ضرور اٹھائیں کہ جس سے شفاف الیکشن اور احتساب کا ایک مستقل ادارہ یہ بنانے کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے، اور الیکشن جو ہے ان کی ہمیشہ الیکشن وہ اچھا ہوتا ہے یا وہ شفاف الیکشن ہوتا ہے جس پر سب متفق ہوں اور سب اس کی جو انتظامات ہیں، چیف الیکشن کمشنر، اراکین اور ووٹر لسٹ اور اس کی تصدیق، اس پر سب متفق ہو جائیں تو وہ الیکشن اچھا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ ابھی الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ تیار کرنے کا کہہ دیا گیا، مارشل لا لگے گا، ارلی الیکشنز ہوں گے، کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ دیکھیں جی، الیکشن تو 2012 میں مجھے لگتا ہے ہوں گے، یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا اور پھر میں کہہ رہا ہوں۔ باقی جو 2-3 تجاویز چل رہی ہیں، ایک ہے برما ماڈل۔ برما ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ فوج ملک کو چلائے، اور لیکن برما میں بھی اب جو اپوزیشن ہے اس کو انہوں نے اہمیت دینی شروع کر دی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو اعلیٰ ترین لوگ ہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرف آئیں گے جو اندرونی اور بیرونی حالات ہیں اس میں۔ دوسرا بنگلہ دیش ماڈل ہے جو وہاں پہ چلا 2.5 سال تک بنگلہ دیش میں، لیکن اس ماڈل کو شکست اس طرح سے ہوئی کہ اس ماڈل کے خلاف حکومت آ گئی، اور اس نے بنگلہ دیش ماڈل نے جو اقدامات لیے تھے سب کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ تو اب پھر تیسرا کیا راستہ ہے؟ تیسرا راستہ میرا خیال ہے یہی ہوگا جو کہ بھئی موجودہ حکومت کو ایسے طریقے سے ختم کیا جائے اور ارلی الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ طے ہو چکا ہے۔ ہاں اب امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی؟ ہاں اگر موجودہ حکومت کھڑی ہو گئی اور اس نے مزاحمت کی تو پھر میرا خیال ہے سینٹ الیکشن
کے بعد ہی جو ہونا ہوگا. سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. جو موجودہ حکومت سے اگر ہم بات کر لیں 27 دسمبر بہت ہی اہم تاریخ ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہوگی, وہاں خطاب بھی کریں گے صدر صاحب, اس تقریر کے بارے میں بہت زیادہ اینٹیسپیشن ہے. پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ بی بی کے جو قاتلوں کے حوالے سے بار بار لوگ سوال اٹھاتے ہیں, نہیں پکڑے جا رہے, اپنی حکومت میں ہی ان کو نہیں پہنچا سکے کیفر کردار تک, لوگوں میں یہ بے چینی ہے. دیکھیں جی, اس پہ میں نے ایک پوری کتاب لکھی, قاتل کون. میری جو سوچی سمجھی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کچھ قاتل واقعی پکڑے گئے ہیں, کچھ مفرور ہیں, کچھ مارے گئے ہیں, اور کچھ شاید کسی محفوظ پناہ میں ہیں. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہیں گے آپ. چلے اسی پوائنٹ پہ ہم بریک پر جاتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو صدر صاحب کی جو تقریر ہے اس کے حوالے سے سہیل صاحب سے کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور سہیل صاحب, پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایک منتخب وزیر اعظم کے قاتل اپنے کیفر کردار تک پہنچ پائیں گے؟ اس دفعہ قتل کی جو تفتیش ہے نا, وہ باقی اس سے پہلے جو بھی ہوا ماضی میں اس سے مختلف ہے. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پہلے تفتیش کی, پاکستان کے جو تفتیشی ادارے ہیں ان کی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تفتیش تقریباً ملتی جلتی ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اتنی سائنٹیفک اور فرینزک رپورٹس اتنی اچھی بنائی ہیں, مجھے وہ چونکہ پڑھنے کا اتفاق ہوا, اس پہ میں نے انالیسس بھی کیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آج تک کسی قتل پر اتنی ان ڈیپتھ جو ہے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اس کے بعد جو اس کا سیاسی پہلو تھا اس پہ اقوام متحدہ نے کمیشن بٹھایا اور انہوں نے اس پہ رپورٹ دی. بس بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ پر مکمل عمل ہو سکا اور نہ اسکاٹ لینڈ یارڈ رپورٹ پر. لیکن وہ رپورٹس آ چکی ہیں, وہ موجود ہیں, ان پر صرف امپلیمنٹیشن ہونا کافی جو ہے وہ ضروری ہے. اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں, اگر آپ کے پاس رپورٹ ہو تو آپ امپلیمنٹ کر دیں. پھر دیر کس بات کی ہے؟ ول کی. پرابلم یہ ہے کہ اقوام متحدہ کمیشن رپورٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں, جو اس وقت صدر زرداری نے بھی خط لکھ دیا تھا کہ یہ رپورٹ جو ہے ہمیں اس پر بعض تحفظات ہیں. اور دوسری طرف اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ہے اس نے ملزموں کے بارے میں بہت پرفیکٹ ڈیٹیلز دی ہیں. چلے بات کرتے ہیں ہم صدر زرداری کی تقریر کی. بہت زیادہ اینٹیسپیشن ہے, بہت دھواں دار تقریر کرتے ہیں, اپنے مخالفین کو زیادہ جواب نہیں دیتے, ایک ہی دفعہ جواب دیتے ہیں اور بہت زیادہ دبنگ جواب ہوتا ہے. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی تقریر سیاست کا رخ متعین کرے گی. فوج کے خلاف شاید وہ جہرانہ تقریر نہیں کریں گے, جو جس طرح وزیر اعظم نے ایک دفعہ اس چند دن پہلے فوج کے بارے میں بات کی ہے, میرا خیال زرداری صاحب نہیں کریں گے. آج تو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ وہ مطمئن ہے, جو جنرل کیانی کا بیان ہے اس پر وہ بہت مطمئن لگتے ہیں. لیکن باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ ضرور للکاریں گے. وہ میڈیا کو للکارتے ہیں, میرا خیال ہے میڈیا کو اس دفعہ بھی للکاریں گے. اور لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ سیاسی مصالحت کی طرف بھی آمادہ ہو جائیں, جس کی طرف کہ انہیں ہونا چاہیے. سہیل صاحب, پھر امریکہ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. کل امریکہ کا بیان بھی جاری ہوا ہے کہ جمہوریت کی حمایت کریں گے. ویسے آپ پہلے کہتے رہے کہ ان کے کوئی پرنسپلز ہیں نہیں, لیکن اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی وہ جمہوری حکومت کا ساتھ دیں گے؟ ماریا جی, وہ رکھتے ہیں عملیت پسندی پر یقین, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران اور جو کیوبا کا تجربہ تھا اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ اس پہ انہوں نے اکنامک سینکشنز لگائیں, ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے اور بالکل ان کو الگ تھلگ کر دیا, لیکن اس کے رزلٹ نہیں آئے. اور وہ کیوبا کتنے سالوں سے چل رہا ہے اور ایران بھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. چلیں, معاشی دشواریاں ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مارشل لا آئے, منتخب حکومت آئے, جو بھی پاکستان میں تبدیلی ہو وہ ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھیں گے. ہاں, ایک تبدیلی آئی ہے, نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ پہلے صدر زرداری اور فوج دونوں ایک پیج پر تھے امریکہ کے خلاف, لیکن جو جنرل جیمز جونز کا بیان ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے یہ انتخاب ضرور کیا ہے کہ اگر فوج اور صدر زرداری کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ شاید پھر کمزور صدر زرداری کا ساتھ دیں گے. اچھا, تو سہیل صاحب, پھر جو ہماری موجودہ پالیسی ہے امریکہ کے حوالے سے, جو نیٹو سپلائی روکی ہوئی ہے, اس میں کچھ آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی دفعہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پہلے حکومت اور فوج دونوں نیٹو سپلائیز
یا امریکہ کے بارے میں جتنی بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو سوچ کے اندر تبدیلی آئی ہے، اس میں ایک تھے. اب مجھے لگتا ہے کہ دونوں شاید ایک نہ ہوں، دونوں کی سوچ مختلف ہو. وزیر اعظم کے بیانات سے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے بارے میں تھوڑا نرم رویہ اپنانا چاہتے ہیں، اور شاید صدر زرداری کی سوچ پہ بھی ہو، لیکن شاید ابھی فوج شاید ایسا کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو اس بارے میں بھی اب دونوں میں اختلاف اگلے دنوں میں ضرور دیکھا جائے گا. ایک سوال یہاں پر شامل کرتے ہیں، ہمیں کسی نے بھیجا ہے، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے اتحاد کی کوشش کر رہی ہے کہ اکٹھے ساتھ چل سکیں؟ یہ تاثر اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ پہلے تو صرف ان کی آنکھوں کا تارا ایک ہی جماعت تھی. اب اگر آنکھوں کے دو تارے بن جائیں تو خواہش تو ان کی یہ ہوگی کہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ اور تحریک انصاف کے اندر اتنی دوریاں بڑھ چکی ہیں کہ ان کا اکٹھے ہونا الیکشن میں تو ممکن نہیں ہے. تو اب یہ تجویز آئی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ الیکشن الگ الگ لڑ رہے ہیں، جس طرح کہ 2008 میں یہ کہا گیا تھا کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر کولیشن بڑھا لیں. لیکن نتیجہ آپ کو پتہ ہے کیا نکلا؟ اس طرح میرا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن کے اندر یہ تلخیاں اور بڑھیں گی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد کولیشن بنانا مشکل ہوگا. اور پھر تحریک انصاف جس چیز کی بات کر رہی ہے، اگر وہ نون کے ساتھ مل جائے گی تو پھر اس کے کیا کریڈینشل رہیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ضرور چاہے گی کہ نون لیگ اور تحریک انصاف مل جائیں، چاہے پولیٹیکل ڈائمینشنز کچھ بھی ہوں. اچھا، اب اس سے آگے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں سب کے سٹانسز پتہ ہے، کشمکش بھی ہے ایک طرح کی. اب کیا آگے ہونا چاہیے؟ ملک کو نکالنا ہے ان صورتحال سے، اکانومی کے مسئلے ہیں اور بہت سے بیرونی تھریٹس ہیں. دیکھیں جی، ہم اجتماعی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. بیرونی دنیا سے ہم کٹ چکے ہیں اور اندرونی طور پر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. سیاستدانوں کا اتفاق نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا اختلاف ہے، اور کوئی وے فارورڈ نظر نہیں آ رہا. ایسے میں اگر سیاسی عناصر آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو پھر ہمیشہ غیر سیاسی ایلیمنٹس یا غیر سیاسی ایکٹر فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے فوری طور پر ایک سیاستدانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، جس میں زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اور وہ دو چیزیں طے کریں: الیکشن شیڈول، شفاف الیکشن کا طریقہ کار، اور یہ کب ہوں الیکشن. میرے نالج میں آیا ہے کہ ایک تجویز چل رہی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ سینٹ الیکشن ہو جائیں بے شک، اور ستمبر میں یا اگست میں الیکشن جو ہیں وہ کروا لیے جائیں، اور وہ شاید اس پہ تیار ہو جائیں. اور عمران خان صاحب بھی فوراً اتنی جلدی الیکشن نہیں چاہتے. لیکن دوسری طرف بعض غیر سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کی باہر یہ سوچ ہے، اندر وہ چاہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے حکومت کا خاتمہ ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. افہام و تفہیم سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے. وہی اس ملک کے لیے ایک نئی ٹریڈیشن ہوگی، کیونکہ دو پولیٹیکل گورنمنٹس میں کبھی بھی پیسفل ٹرانزیشن آف پاور نہیں ہوا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے، کون بلائے گا، کون انیشیٹ کرے گا اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے. اس طرح کے اقدامات کا انیشیٹو حکومت کو لینا چاہیے. باقی ماریا جی، یہ جو باقی چیزیں ہیں نا، مارشل لا، آئین سے بالا تر چیزیں، یہ نہیں اب ہونی چاہیے. یہ بہت ہم بھگت چکے ہیں. اور آزاد میڈیا، آزاد عدلیہ اور جمہوریت اور آئین کی پابندی، یہی اس ملک کے لیے وے فارورڈ ہے، اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ پہلے بھی ہمیں تباہی کی طرف لے گیا ہے، پیچھے کی طرف اس نے دھکیلا ہے، آئندہ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی پوائنٹ پہ سہیل صاحب، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.